नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिन मकीनिन हमीदिन करीमिन रऊफुर रहीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन अज़ाइम, अल्लाह जल्ला मजदुहु के फ़ज़्ल व करम और प्यारे आका मदनी मंठा के नालैन पाक के तसद्दुक़ से आज मेरा लेक्चर है नूरे मुस्तफ़ा की जलवा नुमाई आलमे अरवाह में और आलमे हशर में। अल्लाह ताला ने इंसान को वही करने के लिए जिस बशर को चुना उसे नबी बनाया। हर इंसान को वही नहीं होती, ख़ासुल ख़ास को वही होती है। दो महाफ़िलें आलमे अरवाह में अल्लाह तबारक व तआला ने मुनाक़िद फरमाई। पहली महफ़िल तौहीद की थी और दूसरी महफ़िल रसालत की थी। आइए सबसे पहले तौहीद की महफ़िल के बारे जानते हैं। अल्लाह बादशाह ने चंद ही अल्फाज में अपनी महफ़िल को कंप्लीट फरमाया। वो महफ़िल कुछ इस तरह थी। सूरत आराफ 172 आयत मुक़द्दस अल्लाह ताला ने फरमाया आलमी अरवाह में तमाम अरवाह को इकट्ठा फरमाया और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुक़द्दस जो नूर की हालत में थी उसे भी आलमी अतहर पर बिठाया। अल्लाह बादशाह ने यह नहीं फरमाया कि अना रब्बुकुम, यानी ज़ोर से रोब से ये बात नहीं अल्लाह ताला ने फरमाई कि मैं तुम्हारा रब हूँ। नहीं, अल्लाह बहुत ही मीठी और प्यारी बोली से फरमा रहा है अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? तो उस वक्त किसी रूह को भी जवाब नहीं आया, क्योंकि सबके लीडर, पेशवा, सबके नबी, आलम अतहर पर बैठने वाले हालते नूर में हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मिंबरे रसूल पे तशरीफ़ फरमा थी, तो उन्होंने सबसे पहले जवाब फरमाया कि अपने अल्लाह बादशाह के आगे जवाब अर्ज़ किया कालू बला, क्यों नहीं, तू ही तो हमारा रब है। यानी उस वक्त भी तमाम अरवाह, क्या पैगम्बरान की थी, रसूल की थी, क्या औलिया की थी, यानी सारी रूहें, हर रूह कायनात की हर रूह जो थी उन सबसे पहले तो आका ने ही जवाब दिया और फिर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे तमाम अरवाह ने यूं ही कह दिया कालू बला, क्यों नहीं, तू ही तो हमारा रब है। इसका मतलब वो हमारे उस वक्त भी नबी थे, लीडर थे, पेशवा थे। चंद अल्फाज में अल्लाह तबारक व तआला ने तौहीद की महफिल को मुकम्मल फरमाया, कंप्लीट फरमाया और महफिल रिसालत का आगाज़ कर दिया। ये रसालत की महफिल एक इकरारनामे की शक्ल में थी, जिसमें सबसे पहले आका मदनी मंठार को आलमे अतहर पर हालते नूर में बिठाया गया। खतीब खुद खुदा हुए और सामीन गरामी जो थे वो तमाम अरवाह थी। खुदा ताला ने सबसे पहले पैगम्बरान से मुखातब किया और उनसे पहले भी अल्लाह ताला ने पैगम्बरान से मुखातब होने से पहले अल्लाह ताला ने अपने प्यारे लाडले महबूब से बात की। तो अरबी में कहते हैं कुन, हो जा, फयाकुन, तो वो हो जाता है, यानी बस वो हो जाता है। तो आलमे अतहर पर बैठने वाले प्यारे महबूब मुस्तफ़ा अपने प्यारे लाडले हबीब को जो हालते नूर में थे उनसे बात फरमाई कि ए मेरे नूर तू हो जा। तो फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुक़द्दस ने जब नूरानी जलवा दिया तो वो जलवा सबसे पहले उन लोगों पर पड़ा, उन अरवाह पे पड़ा, उन रूहों पे पड़ा जिन्होंने पैगम्बरान बनना था। जो ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जलवा उन पर पड़ा, तमाम रूहें जो थी उनके अंदर नूर की बत्ती जलवागर हो गई। यूँ समझ लीजिए कि लैंप में कमाल तो तेल का होता है, बल्ब में कमाल तो बिजली का होता है। तो ये पैगम्बरान जितने भी थे कमाल तो उनमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर का हो गया। अब जितने भी पैगम्बरान हैं वो उस वक्त ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर अक़दस से फैज़गीर हो गए। अल्लाह बादशाह ने फरमाया कि मैंने अपने प्यारे महबूब मुस्तफ़ा से कुन हो जा फ़यकून, वो हो गए। उसके बाद मैं पैगम्बरान जितने भी थे उनको मैंने मुखातब फरमाया। अल्लाह ताला ने वो एक इकरारनामे की शक्ल में मुखातब फरमाया। वो इकरारनामा अरबी में कुरान पाक के आयात मुक़द्दस से, कुरान पाक की आयात मुक़द्दस से भी सुन लीजिए। वो इकरारनामा सूरत आल इमरान 81 आयत मुक़द्दस से अल्लाह तबारक व तआला हमें फरमा रहा है। वो इकरारनामा भी सुनिए। व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन,
اے محبوب وہ وقت یاد کریں جب اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے پختہ وعدہ لیا ہے۔ وعدہ کچھ یہ تھا لما آتیتکم من الکتاب و حکمہ، کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت سے سرفراز کروں، یعنی کسی پہ توریت، کسی پہ زبور، کسی پہ انجیل، کسی کو صحیفے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جب میں آپ کو کتاب اور حکمت سے سرفراز فرماؤں، ثم جاءکم رسول مصدقا لما معکم، ترجمہ پھر تمہارے پاس وہ رسول تشریف لائے جو ان کتابوں کی تصدیق فرمانے والا ہو جو تمہارے ساتھ ہوں گی، یعنی جو میں آپ کو کتابیں دوں گا، اللہ تعالیٰ فرماتا جو میں آپ پر کتابیں نازل کروں گا، توریت ہے، زبور ہے، صحیفے ہیں، ان سب میں میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام اقدس ہوگا۔ اور آپ نے دنیا میں جا کے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 1,00,000 پیغمبران کو یہ تنبیہ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، ان سے یہ بات چیت ہو رہی ہے عالم ارواح میں کہ اے ارواح، پیغمبران کی ارواح تم غور سے سن لو، تم ناظرین و سامعین گرامی ہو اور میں خطیب ہوں، تؤمنون بھی کہ تم سب ضرور ضرور ان پر ایمان لاؤ گے، ولا تنصرنہ اور لازماً اس کی مدد کرو گے۔ جب یہ سوال کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارواح سے، انبیاء اکرام کی ارواح سے، قالا اقررتم، اور فرمایا مزید تاکید کے طور پر کیا تم سب انبیاء نے اقرار کر لیا، کیا میرا عہد قبول کر لیا، وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ اِسْرِي، ترجمہ اور اس شرط پر میرا بھاری عہد مضبوطی سے تھام لیا۔ اللہ ان سے پوچھ رہا ہے بھاری ذمہ تم نے اٹھا لیا ہے۔ اب روحیں جو ہیں پیغمبران کی وہ جواب دے رہی ہیں، قالوا اقرارنا، سب انبیاء نے عرض کیا کہ ہم نے اس بھاری عہد پر ثابت قدم رہنے کا اقرار کر لیا۔ میں نے کہا تھا نا کہ اقرار نامے کی شکل میں ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں ہم نے اقرار اللہ بادشاہ کر لیا ہے، جو آپ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہم ضرور ضرور آپ کا کہنا مانیں گے۔ اب یہ تو انبیاء سے بات ہو رہی ہے، اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ باقی جتنی ارواح ہیں، کیا کسی نبی کی ہیں، ولی کی ہیں، کتب کی ہیں، ابدال کی ہیں، شہداء کی ہیں، عزائم کی ہیں، اکابر کی ہیں، حتیٰ کہ عام مسلمان کی ہیں، جتنی بھی روحیں ہیں ان کے لیے بھی رب فرما رہا ہے قال فاشہدوا، تو پھر تم سب ایک دوسرے کے گواہ ہو جاؤ، یعنی ہر روح انبیاء عام روحوں کی اور عام روحیں انبیاء اکرام کی گواہ ہو گئی۔ یہ وعدہ ہو گیا کہ ہاں میثاق کے دن، یعنی وعدے کے دن اللہ تعالیٰ نے یہ سب سے اقرار نامہ لکھوایا ہے، کیا ہے، منوایا ہے کہ تم میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے ڈنکے بجاؤ گے۔ اب سب نے اقرار کر لیا۔ اللہ نے فرمایا پھر سارے ایک دوسرے کے گواہ ہو جاؤ، جیسے دنیا میں اسلام لکھتے ہیں اور پھر اس میں گواہیاں ہوتی ہیں، اور اسی طرح اللہ فرماتا ہے وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، ترجمہ اور میں خود تمہارے ساتھ گواہوں میں شامل ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے عام روحو، اے پیغمبران کی روحو، کل کائنات کی روحیں جتنی بھی ہیں ان سب کے ساتھ میں خود بھی گواہ ہوں کہ آپ نے اقرار کر لیا ہے، اور دین محمدی کا ڈنکا ہر نبی بجانے جا رہا ہے۔ ہر نبی نے جا کر یہی میرا جو پیغام ہے، عطایت الہی اور عطایت رسول، یہ دونوں باتیں آپ نے بتانے جانا ہے۔ اب یہ دیکھیے انبیاء اکرام جو تھے انہوں نے اپنا اقرار کیا اور اس پہ کیسے کیسے انہوں نے ثابت قدم رہ کر دکھایا ہے۔ جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے ہمارے پیغمبر ہیں، ان کو سب سے پہلا دکھ تو یہی ہوا کہ جب وہ آسمان سے آئے اور ان کا جسم اطہر جو تھا وہ ایک کوئلے کی طرح جھلس گیا، اور پھر جب وہ معافی مانگتے رہے اللہ بادشاہ سے، جیسا کہ سورۃ اعراف 23 آیت مقدس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے، وہ فرما رہے تھے کہ اے اللہ ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنے آپ پر برا کیا، اور پھر وہ فرما رہے ہیں وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اور تو ہمیں نہ بخشے اور ہم پر رحم نہ کرے تو کیا ہوگا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ضرور نقصان والوں میں سے ہم ہو جائیں گے۔ یہ معافی مانگتے رہے مانگتے رہے مانگتے رہے، آخر خدا تعالیٰ نے ہی ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ اے میرے آدم علیہ السلام، تمہیں وہ وقت یاد نہیں جب تجھے میں نے یہ بات محفل رسالت میں سکھائی تھی کہ جو کچھ بھی ہے یہ سب میرے حبیب کا ہے اور اسی سے تم فیض گیر ہوئے ہو، تو اب بھی اسی کے وسیلے سے فیض گیر ہو جاؤ۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی اللہم بحق محمد اغفر لی خطیئتی، کہ اے اللہ بادشاہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل سے بخش دے۔ ان کی بخشش ہو گئی۔
تو حضرت آدم علیہ السلام سے ہی یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈنکا جو تھا وہ دین کا بجتا رہا، اور ہمارے آدم علیہ السلام سب کائنات کے باپ جو ہیں وہ ہمیں بتا کر گئے ہیں کہ دین محمدی کا ڈنکا بجتا رہے گا، جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کرتے رہے۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا میں چند قصے بیان کر رہی ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام تھے تو انہوں نے بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ڈنکا کچھ اس طرح بجایا کہ وہ جو تھے ان کے ساتھ ہمیشہ کے لیے جوتا سینے والے اور کپڑا بنانے والے ہوا کرتے تھے، یہ ان کے دوست تھے، یہ ان کے ساتھی تھے۔ لیکن اس کے باوجود آپ حضرت نوح علیہ السلام جو وہاں اقرار نامہ لکھوا کر آئے تھے، جو آپ وعدہ کر کے آئے تھے عالم ارواح میں، اس بات کو انہوں نے یاد رکھا۔ ان کا ہمیشہ سے جو بات کرنے کا انداز تھا وہ بڑا دین محمدی پہ ڈٹ کر تھا، حکم الہی پہ تھا۔ ان کا ہمیشہ کے لیے وڈیروں، جگیرداروں، عباشوں، جابروں، آدم خوروں، بد معاشوں، بد مذہبوں کے ساتھ رہا۔ یہ باتیں ہمیں کہاں سے پتہ چلی؟ یہ سورت آراف 6 آیت مقدس، سورت شعراء 27 آیت مقدس اور سورت ہود 27 آیت مقدس، ان 27 دو ہیں یہ آیت مقدس، یہ سورت شعراء اور ہود سے اور ایک آراف سے۔ ان آیت مقدس نے ہمیں بتایا ہے کہ آپ جو تھے وہ ہمیشہ ایسے غلط لوگوں کو للکارتے رہے اور دین حق کا جو جھنڈا تھا وہ انہوں نے بلند رکھا، یہاں تک کہ جب وہ تھک چکے تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نوح علیہ السلام، پانی کا طوفان آنے والا تو آپ ایک بیڑی بنا لیجئے، کشتی بنا لیجئے، جو آپ کے ساتھی ہیں جو مومن مسلمان ہو گئے ان کو اس میں آپ سوار کر لیجئے، اور باقی جو لوگ ہیں وہ میں نے غرق کر دینے ہیں۔ تو انبیاء کرام جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ بے شک غریب بھی ہوں، لیکن امیر وہ ہے جو اپنے ایمان کی طاقت رکھتا ہے۔ واملہ ان کی بیوی کا نام تھا اور کنعان ان کے بیٹے کا نام تھا۔ بیٹے اور ان کی اپنی بیوی کا لحاظ بھی نہیں رکھا، یعنی مومن اور مومن مسلمانوں کے لیے وہ بیڑا تیار کرنا تھا۔ جب بیڑا تیار کرنا تھا اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ 1,26,000 تختوں سے یہ بیڑا تیار کیا جائے۔ تو وہ بیڑا جو تھا وہ جبرائیل علیہ السلام جو تھے وہ آئے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ 1,24,000 انبیاء اکرام کا، پیغمبران کا نام ہر تختے پہ لکھتے گئے اور اڑان کر گئے۔ صبح جب ہوئی تو حضرت نوح علیہ السلام نے بیڑا تیار کرنا چاہا تو وہ بیڑا جو تھا ہر تختے کے اوپر جو 1,24,000 پیغمبران کے نام تھے وہ مٹ گئے۔ وہ بڑے پریشان ہوئے، پھر انہوں نے خود سے ویسے ہی لکھ لیے، انہیں بھی یاد تھے۔ میں نے 1,26,000 تختے کہے ہیں، جو 2 اضافی، ایک پہلا اور ایک سب سے آخر والا آپ نے چھوڑا ہے۔ سب سے پہلے تختے پر یا اللہ لکھیے اور سب سے آخر والے تختے پر یا محمد لکھیے، تاکہ وہ بیڑا جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے، اور درمیانی حصے میں 1,24,000 پیغمبران کے نام لکھیے۔ یہ دیکھیے اللہ اور اس کے رسول اور پیغمبران کے ناموں کے توسل سے وہ بیڑا جو تھا وہ تیار ہو گیا۔ تو یہ بات کہ یہ گھر اجڑے بساتا ہے، محمد نام ایسا ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ پتہ چلا کہ دین کا ڈنکا حضرت نوح علیہ السلام نے بھی بجایا، اور پھر یہ لوگوں کو بتا گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل سے ہم اپنے بیڑے کو کمپلیٹ ہم نے کیا اور ہم تیر کر زندہ آباد رہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میرے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اب میں اتنی آیت مقدس نہیں بولوں گی کیونکہ یہ جو چیپٹر ہے، موضوع ہے، زیادہ لمبا ہوتا جائے گا۔ ویسے میں آگاہی کر رہی ہوں کہ سورت انعام 74 تا 79 آیت مقدس، سورت انبیاء 55 تا 70 آیات، سورت الصفات 79 تا 111 آیات، سورت الحج 126 اور 27 آیت مقدس بتا رہی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 7 سال اپنی پیدائش غار میں ہونے کے بعد آپ نے صرف 7 سال کی زندگی میں دین حق کا ڈنکا بجایا، دین محمدی کا ڈنکا بجایا، اور پھر آپ ساری زندگی یہی کام کرتے رہے، اور یہاں تک کہ 40 دن کے بعد آتش کدا نمرود سے باہر نکلے، یعنی اس کی بنائی ہوئی آگ سے باہر نکلے اور زندہ و سلامت نکلے۔ کیوں ایسے ہوا کہ انہیں اپنا وہ عالم ارواح میں ہونے والا اقرار نامہ یاد تھا، نوح کو بھی یاد تھا، آدم کو بھی یاد تھا، اور اللہ بادشاہ نے اس وقت جیسے نوح نے اپنی پوری زندگی اقرار نامے کو یاد رکھا
اور جاگیرداروں وڈیروں کو للکار کر رکھا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی جناب سے اللہ خود انہیں سلام بھیج رہا ہے سورۃ صفات 79 آیت مقدس میں کہ اے نوح سلام علی نوح فی العالمین۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ صفات 109 آیت مقدس میں اللہ فرما رہا ہے سلام علی ابراہیم، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو سلام بھیج رہا ہے کہ آپ اچھے رہے، آپ نے جو اقرار کیا، وعدہ کیا، اس کو پورا کیا۔ اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر رہے لیکن ڈنکا اسلام کا ضرور وہ اقرار نامہ یاد رکھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں اور قید میں ڈالے گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال بدن میں تکلیف رہی۔ حضرت زکریا علیہ السلام پر آرا چلا۔ حضرت لوط علیہ السلام کو زخمی کیا۔ وہ کیوں زخمی کیا، کیوں ان کی پٹائی کی؟ کیونکہ لڑکے لڑکوں سے بدکاری کرتے تھے، جسے کہا جاتا ہے کہ لواطت حرام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا اور گندک شدہ پتھر آسمان سے نیچے گرائے گئے جو ان لوگوں کو مارے گئے، اور پھر ان کو زمین سے اٹھا کے، جیسے ہم کسی سے مٹی اٹھاتے ہیں، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ زمین اٹھا کے اوپر لے گیا اور نیچے ان کو پھینکا گیا اور ان کے اوپر پتھر برسائے گئے۔ تو اس کے باوجود جو تھے وہ لوگ باز نہیں آتے تھے، لیکن حضرت لوط علیہ السلام کو بھی رب نے سلام بھیجا کہ ایسے اقرار نامے کو یاد رکھا، اتنی تکالیف کو برداشت کیا، مار کھائی، تکلیف پائی، اور پھر بھی وہ اپنا دین کا ڈنکا بچاتے رہے۔ اس کے بعد سب سے افضل جو عالم اطہر پر تشریف فرما تھے، جنہوں نے ساری روحوں کو سبق دیا تھا کہ قالوا بلا، کیوں نہیں، تو ہی تو ہمارا رب ہے، اور انہوں نے بھی تو اقرار کیا تھا کہ ہاں اللہ حکم الہی کا اعلان اور اپنی نبوت کا اعلان میں کرتا رہوں گا۔ تو پھر المقصر آپ پر پتھر برسائے گئے، تلواریں برسائی گئیں، تیروں کا سامنا کرنا پڑا، دان مقدس آپ کا شہید ہوا، تو ان کو بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ احزاب کی 56 آیت مقدس میں فرما رہا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ دیکھ لو، پھر اقرار نامے کو یاد رکھا، اللہ خود ان کے سلام بھیج رہا ہے، اس کے فرشتے بھیج رہے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو ہوم ورک دے رہا ہے، دنیا کا کام دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا جاؤ دنیا والو، تمہارا بھی یہ کام ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجا کرو اور خوب سلام بھیجا کرو۔ یہ ہے جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کا کہا مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سلام بھیجتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا ہے کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے جسموں کو کھانا زمین کے لیے حرام کر دیا ہے۔ اتنے پیارے لگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو ان کے جسم۔ فنبی اللہ حی یرزق، اور انبیاء کو رزق یعنی نور کی خوراک بھی دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ میرے نبی، میرے پیغمبران مرتے نہیں ہیں، وہ زندہ ہیں، میں ان کو نور کی خوراک دیتا رہتا ہوں اور ان کو سلام کرتا ہوں۔ کیسے سلام کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ؟ اللہ فرما رہا ہے کہ جو انبیاء اکرام گزر چکے ہیں اور وہ زندہ ہیں، ان کو میں سلام کچھ اس طرح کر رہا ہوں کہ سلام قول من رب الرحیم، ان پر سلام ہو یہ رب رحیم سے فرمایا جائے گا۔ سلام علی نوح فی العالمین، نوح پر بھی اللہ سلام بھیج رہا ہے۔ سلام نوح علیہ السلام سے پہلے زمانوں جس زمانے میں آئے اور اس کے بعد بھی ہر زمانہ قیامت تک آتا رہے گا، اور ان انبیاء کرام کو سلام جاتا رہے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور دنیا کی طرف سے بھی۔ سلام علی ابراہیم، سلام ہو ابراہیم پر۔ سلام علی موسیٰ و ہارون، الصفات 120 آیت مقدس، سلام ہو موسیٰ اور ہارون پر۔ سلام علی الیاسین 130 آیت مقدس، الصفات، سلام ہو الیاس پر۔ سلام علی المرسلین، سارے مرسلین پر سلام ہو۔ سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، سورہ زمر 73 آیت مقدس، تم پر سلام ہو، تم خوش و خرم رہو، سو تم ہمیشہ رہنے کے لیے اس جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ ان کے لیے جنتیں تیار ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حشر تک تمہیں اور حشر میں بھی تمہیں سلام ہوگا۔ اسی طرح جنتی کہیں گے، یہ جو جنتی ہو گیا یہ کہیں گے وقالوا الحمدللہ، سب انبیاء کرام کو جب سلام کیا جا رہا ہے حشر میں یہ کہیں گے وقالوا الحمدللہ، اور وہ جنتی کہیں گے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ الذی صدقنا وعدہ، جس نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا اور ہمیں اس سرزمین جنت کے وارث بنا دیا، اور ہم اس جنت میں جہاں چاہیں قیام کریں گے۔ یہ ہے انبیاء کرام کی آواز۔ اب اللہ بادشاہ فرماتا ہے جب حشر ہوگا
تو یہ تو نہیں کہ انبیاء کرام کے ساتھ ہی یہ رویہ ہوگا، یہ تو جو اہل ایمان ہے، جو اس وقت عالم ارواح میں عام ارواح تھیں، جن کے پیغمبران کے علاوہ جو ارواح تھیں، ان کے بارے میں بھی یہاں قرآن مجید میں لکھا گیا ہے، کیونکہ وہ بھی وہاں ناظرین و سامعین گرامی تھے۔ اللہ بادشاہ فرما رہا ہے اس وقت جب حشر کا دن ہوگا، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، یقیناً آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا، یعنی اللہ اور اس کا رسول ایک ہی کرسی ہوگی، دونوں ایک ہی کرسی پر فائز ہوں گے۔ اور اہل ایمان جو ہوں گے، انبیاء کرام کے ساتھ جو اہل ایمان ہوں گے، جیسے اللہ کے بندے اور بندیاں، دین حق کا جو ڈنکا ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی بھی، اور ہر نبی کے امتی جو انبیاء کرام کے پیروکار رہے اور وہ پیغمبران کے پیروکار رہتے ہوئے انہوں نے دین کا ڈنکا بجایا، ان کے بارے بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا، جو نیک بندے ہیں جو دین آگے پھیلا رہے ہیں، وہ بھی خوشخبری سن لیں۔ جہاں انبیاء کرام کو میں نے خوشخبری دی ہے، وہاں ان کو بھی میں نے خوشخبری دی ہے۔ وہ اہل ایمان تھے، ان کے لیے یہ ہے کہ تحیاتہم یوم یلقونہ سلام، سورۃ احزاب 44 آیت مقدس، جس دن اللہ سے ملیں گے ان کی ملاقات کا تحفہ سلام ہوگا، اللہ بادشاہ ان کو بھی سلام کرے گا۔ اور پھر آپس میں پیغمبران بھی اس جنت میں چلے جائیں گے اور اہل ایمان بھی اس جنت میں چلے جائیں گے، پھر وہ اکٹھے ہو کے کہیں گے دعواہم فیہا سبحانک اللہم و تحیاتہم فیہا سلام۔ ترجمہ، نعمتوں اور بہاروں کو دیکھ کر ان جنتوں میں ان کی یہ دعا ہوگی۔ اب دیکھو، دونوں انبیاء بھی مل جائیں گے، اہل ایمان بھی مل جائیں گے، جو جنت میں ہوں گے اب پھر اکٹھے ہی دعائیں مانگیں گے، اے اللہ تو پاک ہے، اور ان میں ان کی آپس میں دعا خیر کا کلمہ سلام ہوگا۔ یہ پھر ایک دوسرے کو سلام کریں گے، یعنی پیغمبر عام انسانوں کو جو اہل ایمان ہوں گے، اہل ایمان پیغمبروں کو کریں گے، اہل ایمان آپس میں کریں گے۔ آخر میں پھر یہ جتنے بھی لوگ ہوں گے، کیا وہ پیغمبر ہیں یا عام روحیں ہیں، آخر میں پھر یہ اللہ تعالیٰ کے آگے یہ حمد کریں گے، اللہ کی پھر تعریف کریں گے کہ اللہ تعالیٰ جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیا۔ اور فرماتا ہے اللہ تعالیٰ سورہ یونس 10 آیت مقدس، وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، ان سب کی دعا ان کلمات پر ختم ہو جائے گی، پھر یہ دعا مانگیں گے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو سب جہانوں کا پروردگار ہے۔ اب یہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس میں سے ہمیں جو مل رہی ہے چیز کہ دین محمدی پہ چلو بے دھڑک، یہ جنت کو جاتی ہے سیدھی سڑک، تو یہ ہمارا دین حق جو ہے وہ برحق ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس بات پہ ابھی غور کر لو کہ دیکھیں سب کا استقبال اللہ سلام سے فرمائے گا، اور پھر اللہ سلام ان کو بھیجے گا، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میرے نبی کو تم سلام بھیجتے ہو اور اس سے محبت کرتے ہو، اس وقت میں بھی سلام بھیجتا ہوں اور میرا محبوب بھی تمہیں سلام کا، میں قانون بدل دیتا ہوں، دونوں طرف سے تم درود و سلام پڑھا کرو، میرے نبی سے پیار کیا کرو، ان پر درود اور سلام بھیجا کرو، ایک طرف سے میں سلام بھیجوں گا، ایک طرف سے میرا نبی بھیجے گا، دونوں یہاں قانون جو ہے وہ ڈبل ہو گیا، اتنا سلام کا جواب۔ اللہ فرماتا ہے سلام قول من رب رحیم۔ اب اس کے بعد یہ بات بھی غور کر لیجئے کہ جو انبیاء کرام جا چکے ہیں قرآن پاک میں، ان کے لیے سلام لکھا جا رہا ہے، لکھا ہوا ہے، اور ہر بندہ قرآن پاک پڑھتا ہے، تو انبیاء کرام جو گزر چکے ہیں جن کے بارے سلام قرآن پاک میں لکھا گیا ہے، ان کو سلام ابھی بھی دنیا پڑھ رہی ہے اور ان کو سلام ہو رہا ہے، اور اللہ بھی ان کو سلام کر رہا ہے۔ کیا اہل ایمان ہیں، کیا وہ پیغمبران ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ سلام دے رہا ہے، ان کو سلام، کیا ماضی ہو کیا حال ہو، حال میں پڑھتے ہیں تب بھی جاتا ہے، جو ماضی میں پڑھ چکے ہیں ان کو اب بھی سلام جا رہا ہے، مستقبل میں یعنی جب حشر کا میدان ہوگا اس وقت بھی ان کو رب کہتا ہے کہ میں سلام ان کو بھیجوں گا، ان کا استقبال جو ہوگا وہ سلام کے ساتھ ان کا استقبال ہوگا۔ تو پھر ناظرین مکرم، سلام اور استقبال کے مستحق ہو جاؤ اور دین حق کی طرف آ جاؤ، یہ تب ہوگا اوروں کو نکھارو اور خود بھی نکھر جاؤ، شعر ہے یہ، اوروں کو نکھارو اور خود بھی نکھر جاؤ، اٹھو روشنی بن کر اندھیروں میں بکھر جاؤ۔ یہ آپ اگر خود اپنے آپ کو صاف کرو گے تو تب ہی لوگوں تک دین دے سکو گے۔ عورتیں اور مرد جتنے بھی ہیں وہ اپنے آپ کو قرآن پاک کی طرف لگا لیں۔ آج کل کا ماحول پاکستان کا خراب ہوتا جا رہا ہے، خدایا اللہ گھر گھر قرآن پاک جو ہے وہ کھولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور شعر بھی سن لیجئے، تیری خودی میں انقلاب ہو برپا، عجب نہیں یہ چار سو بدل جائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علیہ